अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, मैं बहुत ही खुश हूं कि मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रही है। आप लोग मेरी स्टोरीज़ को, मेरी खौफनाक कहानियों को, मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ही पसंद कर रहे हैं और आप लोग अपना फीडबैक मुझे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरे वो लिसनर्स जिन्होंने मेरी कल वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे। उन सब के नेम्स मैं इस स्टोरी के लास्ट में ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, मगर वो कहानी शुरू करने से पहले मेरे वो लिसनर्स जो छुप छुप कर अभी मेरी स्टोरी सुनते हैं मगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ हैं। लिसनर्स, आज की जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये खौफनाक कहानी अरशद ने हमारे साथ शेयर की है कराची से। अरशद कहते हैं कि मैं कराची नाज़माबाद का रिहायशी हूँ और मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी तो मुझे आपके चैनल की सभी खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगी। मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अरशद आपका कि मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ आप सुनते हैं और उनको पसंद करते हैं। अरशद कहते हैं कि तकरीबन आज से 10 साल पहले जब उनकी कराची में जॉब हुई थी तो वो कराची में गए। बेसिकली वो किसी गांव के रिहायशी थे, पंजाब के किसी गांव के रिहायशी थे। उन्होंने अपने गांव का नेम नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं कि वो पंजाब से कराची गए थे जॉब के सिलसिले में। तो वहाँ पर उनकी एक बड़ी अच्छी फर्म में जॉब हो गई। तो वहाँ पर, जैसे कराची एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ उनको रिहाइश का प्रॉब्लम था। इस सिलसिले में जिस फर्म में उनकी जॉब हुई थी, वहीं पर जो ऑफिस के लोग होते थे, जो जॉब होल्डर्स थे ऑफिस के, उनके लिए कंपनी ने फ्लैट्स बनाए हुए थे जो कि ऑफिस की उस बिल्डिंग के करीब ही थे। वो कहते हैं कंपनी पॉलिसी के मुताबिक उनमें से एक फ़्लैट मैंने भी रेंट पर ले लिया। अब जिस बिल्डिंग में वो फ्लैट थे वो ऑफिस से थोड़ी ही दूर थी, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थी। वो कहते हैं कि ऑफिस के ही एक उनके कोलीग थे, वो भी उन्हीं फ्लैट्स में रहते थे। उनके मशवरे के साथ ही और उनकी हेल्प के साथ ही अरशद ने भी वहाँ पर एक फ़्लैट रेंट पे ले लिया। अब जिस बिल्डिंग में वो फ्लैट था, अरशद को जो फ्लैट मिला वो 5th फ्लोर पर था, और 5th फ्लोर पर ऑलरेडी वहाँ पर 5 फ्लैट थे, जिनमें से अरशद के सामने वाला फ़्लैट अभी खाली था। सुनने में ये आया था कि ये फ़्लैट काफ़ी अरसे से खाली है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन वजह कोई भी नहीं बताता था कि ये किस वजह से खाली है। अरशद कहते हैं कि जब हम लिफ्ट से ऊपर जाते थे तो सामने एक लंबी सी गैलरी थी और उस गैलरी में वो टोटल 5 फ्लैट्स थे। उनके सामने भी एक फ़्लैट था, एक बिल्कुल जब अंदर इंटर होते थे वहाँ पर था, और बाकी आमने सामने थे। और उसके आगे लंबी सी एक गैलरी थी जिसके बाहर टेरेस भी थे। वो कहते हैं वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ अंधेरा फ़ील हो रहा था। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से ये पूछा कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, तो उसने ये जवाब दिया कि यहाँ पर जब भी कोई लाइट लगवाते हैं वो अगले दिन फ्यूज़ हो जाती है, कोई भी लाइट इस गैलरी में नहीं रह सकती। बहुत दफ़ा हम लोगों ने सॉकेट भी चेक करवाए हैं,
الیکٹرک ساکٹس بھی چیک کروائے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کیوں ہر وقت اندھیرا رہتا ہے۔ ارشد نے اس بات کو اتنا بادر نہیں کیا۔ ارشد کو ان کا فلیٹ دکھا دیا گیا۔ وہ فلیٹ میں گئے تو وہ اندر سے اچھی کنڈیشن میں تھے۔ ایک روم کا وہ فلیٹ تھا جس میں ایک سائڈ پر کچن ایریا تھا اور اس کے اندر ہی واش روم بھی تھا۔ ارشد نے اپنا سامان رکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کو رہنے کے لیے آسانی سے آفس کے بالکل پاس ہی جگہ بھی مل گئی۔ ارشد کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنی جاب سے واپس آ رہا تھا، تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا، اور میں نے کھانا یہی سوچا تھا کہ میں ادھر گھر ہی جا کر کھاؤں گا، فلیٹ میں ہی بیٹھ کر کھا لوں گا۔ میں نے کھانا لیا اور میں کھانا لے کر اوپر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں لفٹ سے باہر نکلا، گیلری میں بہت ہی زیادہ اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں آگے آیا۔ لفٹ کے پاس ایک چھوٹی سی لائٹ لگی ہوئی تھی جس کی بامشکل ہی آگے تھوڑی سی روشنی جاتی تھی۔ جب میں اپنے فلیٹ کی طرف آنے لگا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جو بالکل سامنے گیلری ہے اس میں کوئی کھڑا ہوا ہے، بالکل سینٹر میں نے کسی کو کھڑے دیکھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس سے آگے جو فلیٹ ہے وہ تو بالکل بند رہتا ہے، پھر یہاں پر کون کھڑا ہے؟ اور وہ جو کوئی بھی کھڑا تھا وہ اس پوز میں کھڑا تھا جیسے وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے رکا اپنے فلیٹ کے بالکل باہر، اسٹل میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل میرے ہاتھ میں ہی تھا، میں نے اس کی ٹارچ آن کی۔ جیسے ہی میں نے روشنی اس طرف کی، وہاں پر جو چیز میں اندھیرے میں کھڑی ہوئی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ باہر جو ٹیرس تھے ان کے باہر روشنی تھی اور اس سے ہلکی پھلکی روشنی بھی اندر نظر آ رہی تھی، اور اس روشنی کی وجہ سے میں اس چیز کو کھڑے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے موبائل ٹارچ کی لائٹ اس طرف کی، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ میں کافی حیران ہوا کہ ابھی یہاں پر میں نے کسی وجود کو کھڑے دیکھا ہے، کسی چیز کو اپنے سامنے، کسی انسان نما چیز کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا ہے، پھر ٹارچ میں وہ چیز مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟ یہی باتیں سوچتا سوچتا میں نے اپنا فلیٹ کھولا اور میں اندر چلا گیا۔ میں نے وہاں پر فریش ہو کر کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ میں کافی تھکا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میرے فلیٹ کے باہر کوئی شور شرابہ سا ہے، اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی بھاگ رہا ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی اور میں ادھر سامنے ہی میٹرس تھے، ان کے اوپر میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس چیز پر غور کرنے لگ گیا کہ اتنی رات کو کون بھاگ رہا ہے۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ ابھی بھی گیلری میں بہت اندھیرا ہے، اور پھر وہاں پر بھاگ کون رہا تھا؟ وہ بھاگنے کی آواز بہت واضح تھی اور میرے دروازے کے آگے سے بھی وہ چیز بھاگ کر گزرتی تھی۔ اسی چیز میں ابھی کانشیس تھا، یہی سوچ رہا تھا کہ میں اٹھ کر دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جو میرے فلیٹ کا دروازہ ہے اس کو کوئی دھکیل رہا ہے، یعنی اس کو کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لاک کو کسی نے نہیں چھیڑا، پورے دروازے کو پوری طاقت کے ساتھ جیسے کوئی پش کرتا ہے۔ جس وقت میں نے یہ چیز فیل کی کہ دروازے کو کوئی دھکیل رہا ہے، میں نے فوراً سے پہلے اپنے روم کی لائٹ آن کی اور میں چل کے دروازے کے پاس گیا تو دروازے کو کوئی بہت زور سے دھکیل رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے باہر؟ میں نے 2 دفعہ پوچھا مگر مجھے کسی کی آواز نہیں آئی۔ جیسے ہی میں نے لاک کھولنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، وہ جو بھی چیز میرے دروازے کو پش کر رہی تھی وہ اس طرح سے فیل ہوا جیسے پیچھے ہٹی ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، جھانک کر باہر دیکھا، وہاں پر بالکل گھپ اندھیرا تھا۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں گیلری میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اگر گیلری میں کوئی ہے نہیں تو پھر میرے فلیٹ کے دروازے کو پش کون کر رہا تھا؟ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، مگر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا، میں بالکل اکیلا تھا۔ میں نے فوراً سے پہلے سیکیورٹی گارڈ کو کال کی
میرے پاس اس کا موبائل نمبر تھا. جب میں نے اس کو کال کی وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. میں نے 5-6 دفعہ اس کو کال کی مگر اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا. اس کے بعد میں اتنا خوف زدہ تھا, مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے باہر کوئی بھاگتا ہے. اسی ڈر خوف میں صبح ہو گئی اور میں ایز یوزل تیار ہو کر اپنے آفس جانے لگا. جیسے ہی میں اپنے فلیٹ سے باہر نکلا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ جو میں چیز رات کو فیل کر رہا تھا کہ کوئی اس فلیٹ میں بھاگ رہا ہے, اس طرح سے وہاں پر فٹ سٹیپس تھے جیسے کوئی لمبی لائن ہوتی ہے, جس طرح سے کوئی گھسیٹ کر پاؤں کو چلتا ہے. اور وہ اس ڈسٹی فلور کے اوپر وہ چیز بہت ہی زیادہ واضح ہو رہی تھی. وہ لائن کافی لمبی آگے تک جا رہی تھی جہاں تک ٹیرس تھا. مجھے بہت ہی عجیب لگی یہ چیز. بالکل پہلے دن تھے, بلکہ اس فلیٹ میں تو میرا پہلا دن ہی تھا اور اتنا عجیب وہ گزرا. میں جلدی سے لفٹ سے نیچے گیا اور میں نے ریسیپشن پر یہ بات بتائی تو مجھے یہی کہا گیا کہ اکثر اس گیلری میں سے لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہیں. آپ سے پہلے بھی یہاں پر جو لوگ رہتے تھے, میری طرح کے ہی جو کمپنی کے ملازمین یہاں پر رہتے تھے, ان کو بھی یہی پرابلمس ہوتی تھیں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم کو شور شرابہ سنتے ہیں, کبھی کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے. میں نے ان کی بات سنی تو مجھے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ ریسیپشن پر جو آج آدمی بیٹھا ہوا تھا میں اس کو نہیں جانتا تھا, اور جو فلیٹ بک کرتا تھا وہاں پر وہ وہاں پر نہیں تھا. میں یہی باتیں سوچتا ہوا اپنے آفس چلا گیا. مجھے دیر ہو رہی تھی. وہاں پر جو میرا کولیگ تھا جو 3rd فلور پر رہتا تھا, میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ویسے تمہیں کسی نے غلط بات کی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم ریلیکس ہو کے وہاں پر ہو, نئی جگہ ہے اس لیے تم ڈر گئے ہوگے. لیکن اس کے انداز سے کچھ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے مجھ سے. سارا دن میرے ذہن میں یہی باتیں چلتی رہیں. میں بہت ڈسٹرب ہوا کیونکہ میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتا تھا اور وہاں پر ہم غیر مرئی مخلوقات کو مانتے بھی ہیں, ایکسپیرینس بھی ہم نے گاؤں میں بھی ایکسپیرینس کیے ہوئے تھے. تو میرے ذہن میں فوراً سے پہلے یہی چیز آئی کہ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی جنات وغیرہ کا وجود ہو. آج پھر رات ہو گئی. میں کھانا کھا کر تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا, اپنے فلیٹ میں گیا. آج میں نے لفٹ سے نکلتے ساتھ ہی ٹارچ آن کر لی تھی کہ سامنے کوئی چیز ہوئی تو مجھے نظر آ جائے گی. مگر جیسے میں اپنے فلیٹ کی طرف آنے لگا مجھے ایک عکس سا نظر آیا, اور وہ عکس بالکل ایک لمحے کے لیے میرے سامنے آیا. ہو سکتا ہے میرا وہم ہو کیونکہ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا. میں اپنے فلیٹ میں آ گیا, میں فریش ہوا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا. ڈر کے مارے میری آنکھ نہیں لگ رہی تھی. تقریباً پھر آدھی رات کا ٹائم ہوا تو اس طرح سے مجھے محسوس ہوا آج پھر باہر کوئی چل پھر رہا ہے. میں بہت ڈر گیا تھا. میں نے فوراً لائٹ آن کی اور دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. آج کسی نے بھی میرے فلیٹ کے دروازے کو پش نہیں کیا تھا, مگر میرے فلیٹ کے سامنے جو خالی فلیٹ تھا اس کا دروازہ کوئی زور زور سے نوک کر رہا تھا. کیونکہ جو میرے ساتھ فلیٹ تھا اس میں اور میرے فلیٹ میں تھوڑا سا ڈسٹنس تھا, اور جو بالکل میرے سامنے والا فلیٹ تھا اس کو کوئی نوک کر, ایسے لگ رہا تھا جس کو کوئی باہر سے نوک کر رہا ہے. تو وہ جہاں پر لاک تھا وہاں سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی. وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا, اس کے باوجود اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا اس کے آگے کوئی کھڑا ہوا ہے. اب میں نے ایک دفعہ تو سوچا کہ میں دروازہ کھول کر کہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا. پھر میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوگی, کہیں مجھے کوئی نقصان نہ دے دے. میں خوف زدہ تھا. وہ بار بار وہ چیز وہ دروازہ نوک کر رہی تھی, پتہ نہیں وہ کون تھا کون نہیں. میں نے فوراً اندر آ کے سیکورٹی گارڈ کو کال کی اور اس نے میری کال اٹینڈ کر لی. میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح سے اوپر کوئی سامنے والے بند فلیٹ کو باہر سے نوک کر رہا ہے. وہ جلدی سے اوپر آیا, میرے ساتھ کال پر ہی تھا. لفٹ کے ساتھ جیسے وہ اوپر آیا اس نے آ کر وہاں پر دیکھا, اس کے پاس ٹارچ تھی, وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. اس نے میرے فلیٹ کو نوک کیا. میں نے دروازہ کھولا. اس نے کہا یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے, جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے آنے تک میں نے تمہیں آوازیں سنوائی تھیں کہ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں. اب ہم دونوں نے بالکل آگے جا کر
جہاں پر ٹیرس تھے وہاں تک جا کر دیکھا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اب میں بہت کنفیوز ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے ہی وہ چیز کیوں فیل ہو رہی ہے۔ خیر وہ چلا گیا اور میں اپنے فلیٹ میں آ کر پھر لیٹ گیا۔ جیسے ہی میں نے لائٹ آف کی تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا، میں یہی سوچ رہا تھا وہ کون تھا کون نہیں۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ پھر میرے فلیٹ کا کسی نے بہت زور سے دروازہ پش کیا ہے۔ میں تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں بالکل آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ، میں نے لائٹ آن نہیں کی، میں دروازے کے پاس گیا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے یہاں پر کون ہے۔ میں لاک کی جو ایک اس میں ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم کی کو انسرٹ کرتے ہیں ان لاک کرنے کے لیے، وہاں سے دیکھتا ہوں، مگر مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ باہر بہت اندھیرا تھا۔ ایک دم سے جس طرح سے محسوس ہوا کہ باہر کوئی رو رہا ہے، مجھے واضح کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ بہت رات کا ٹائم تھا، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں دروازہ کھولوں، مگر وہ رونے کی آوازیں بہت ہی زیادہ خوفناک تھیں۔ وہ اتنی واضح آوازیں تھیں رونے کی، اور بالکل میرے فلیٹ کے پاس سے آ رہی تھیں، باہر سے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ پھر میں کافی دیر آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ میں نے وضو کیا اور میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ جیسے ہی میں نے وضو کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ باہر سے چلنے کی، میرے دروازے کو دھکیلنے کی، اور وہ رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ نیکسٹ ڈے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور میں نے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے ففتھ فلور پر نہیں رہنا، وہاں پر کوئی چیز ہے۔ اس کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں سیریس ہوں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر آفس کے ہی ایک ورکر کا، جو سامنے والا بند فلیٹ ہے، وہاں پر اس کا مرڈر ہوا تھا، اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مرڈر کیسے ہوا تھا۔ ادھر واقعہ ہی کوئی چیز ہے، وہاں پر کوئی بھی جانے سے ڈرتا ہے۔ اور میرے ساتھ والے فلیٹ میں جو ورکرز رہتے تھے، وہ 2-2 3-3 لوگ رہتے تھے۔ یہاں پر جو بھی اس جگہ پر اکیلا رہتا تھا، وہ چیز اس کو ڈراتی تھی۔ جیسے میں اکیلا تھا تو اس نے مجھے بھی ڈرانے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے جس ورکر کا وہاں پر مرڈر ہوا ہو، اس کو بھی کسی غیر مرئی مخلوق نے ہی مرڈر کیا ہو، اس وجہ سے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہو۔ تو میرے دوست نے پھر مجھے اپنے ساتھ شفٹ کر لیا۔ پھر میں اپنے دوست کے ساتھ کافی عرصہ اس کے روم میں رہا۔ اس کے والا جو فلور تھا اس پر کوئی پرابلم نہیں تھی، وہاں پر بھی گیلریز تھیں، مگر وہاں پر کوئی لائٹ کا ایشو نہیں تھا۔ 5th فلور پر آج بھی اگر کبھی ہم آفس جائیں، ہمارا آفس وہیں پر ہے، پھر بعد میں ہم لوگوں نے وہاں سے شفٹ کر لیا تھا، ہم 2-3 دوستوں نے مل کر یہاں پر گھر لے لیا تھا اور ہم ادھر ہی رہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم کبھی وہاں پر آفس میں ہوں اور واچ مین آئے یا سیکیورٹی گارڈز کبھی آئیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ جو باقی کے فلیٹ تھے وہ بھی خالی ہو چکے ہیں، اب اس فلور پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ رات کو وہاں سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور آج بھی وہاں پر لائٹ نہیں جلتی۔ گھپ اندھیرے میں وہ صبح ہو یا رات ہو، وہ جگہ ڈوبی رہتی ہے۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو ویری مچ ارشد، آپ کی کہانی بہت ہی خوفناک تھی۔ یہ بات بالکل سچ ہے لسنرز، بعض غیر مرئی مخلوقات جب کسی جگہ پر قابض ہو جاتی ہیں تو وہ کسی انسان کو وہاں پر برداشت نہیں کرتی۔ جب نمبر آف پیپلز کسی ایک جگہ پر رہتے ہوں تو وہ چیزیں ان کو وکٹم ایزیلی نہیں کر سکتی، اپنا آپ شو آف ضرور کرواتی ہیں، مگر جب کوئی اکیلا انسان کسی ایسی جگہ پر رہتا ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نئی جگہ کا ویسے ہی خوف ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر اگر غیر مرئی مخلوقات ہوں تو پھر وہ اس انسان کو اپنا آپ ضرور ظاہر کرواتی ہیں اس کو ڈرانے کے لیے۔ یہی ارشد کے ساتھ ہوا کہ وہ غیر مرئی مخلوق اس کو وہاں سے یا تو بھگانا چاہتی تھی یا ان کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ میرا یہی آپ لسنرز کو ہر روز کی طرح ایک میسج ہے، پلیز باوضو رہا کریں۔ ارشد نے جب باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وضو اور آیت الکرسی کی طاقت نے اس چیز کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میرا ایک اور میرے اس چیز پر بھی بلیو ہے، جب ہم فیل کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر غیر مرئی مخلوقات ہیں، وہاں پر ان کا بسیرا ہے، تو ہمیں اپنی طرف سے یہ ٹرائی کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پر باوضو رہیں اور آیت الکرسی کا ورد رکھیں۔ اس کے باوجود اگر وہ چیز وہاں سے نہ جائے
تو وہاں سے پھر انسانوں کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ پھر وہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم وضو میں رہتے ہیں، ہم آیت الکرسی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں نقصان نہیں دے سکتی، ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے پلیز باوضو رہا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، اور اپنے حفاظت کے لیے دعا کیا کریں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ میاں آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے ان لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے مجھے کل والی سٹوری پر کمنٹ کیے تھے۔ طلحہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، طلحہ مدخیل ان کا نام ہے آئی گیس، اور پتہ نہیں یہ کس لینگویج میں مجھے کمنٹ کرتے ہیں، مجھے ان کی لینگویج کی سمجھ نہیں آتی، آئی ایم سوری۔ اگر آپ مجھے اردو یا انگلش میں کمنٹ کریں گے تو میں اس کا رپلائی بھی ضرور کروں گی۔ نفیس احمد ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں، فکسچر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ایس خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں انڈیا سے، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، ایم ڈی عباس ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اوکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اوکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، احمد ملک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، یاسر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں انڈیا سے، صابر اقبال ہمیں کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، شاد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں لاہور پاکستان سے، شافیہ رفاقت ہمیں لاہور پاکستان سے کمنٹ کرتی ہیں، کے خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں لاہور سے، مستحسان دانش ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں، میرے چینل کی سٹوریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جس طرح سے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کی سپورٹ اور رسپیکٹ اسی طرح سے مجھے چاہیے۔ اب نوشین کو اجازت دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ نے کے بعد۔